बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 तारीख है, आज बुध का दिन है, 10 ज़िलहज है और आप सब लोगों को हज भी मुबारक हो, ईद भी मुबारक हो। बहुत सी खबरें हैं वो आपको बतानी है, फिर ईद का पैगाम आखिर में बड़ा अहम। ईरान की जो शानदार फतूहात है वो भी ईद के दिन की बतानी है। जो अभी अमरीकी हमले में नए डिफेंस सिस्टम से, आज नए हथियारों से अमरीका के ख़तरनाक तरीन F-35 और MQ-9 रैपर ड्रोन के साथ क्या हुआ और इससे फिर फैसला साजी किधर गई। ईरान से डील पर ट्रंप की काबीना अचानक कैंप डेविड से व्हाइट हाउस, अपने घर जान का खतरा, मकबूलियत की बगावत। रिपब्लिकन पार्टी 9 जून से पहले इसराइली लॉबी के हाथ चढ़ गई। ईरान मुआहदे के मामले में $12 अरब का एक मामला और 60 दिनों में मजीद $12 अरब का दूसरा। अरब अमारात की चीखें अक़वाम मुत्तहिदा में सारा दिन आज क्या होता रहा और आज मस्जिद अक्सा की रौनकें भी बहाल हुई। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने वहाँ ईद की नमाज भी अदा की। लेकिन लेबनान में ईद के दिन भी इसराइल के हमले और रूस की यूरोप से छेड़छाड़, यूक्रेन के हाथों एक बार फिर रूस पर क्रूज मिसाइल और फिर रूस ने 4 शहरों पे क्या कर दिया। इतने ख़तरनाक हमले। और पाकिस्तान के लिए भी अगला हफ्ता जो इंतहाई अहम, इमरान खान की बहनों की मुलाकात की यकीन दहानियाँ थी। आज मुलाकात हुई या नहीं हुई, ईद की नमाज भी अदा करने की मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। तफसील शायद दूसरे वीलॉग में चली जाए। कोट लखपत में भी कैदियों की मुलाकातें बंद हैं। सब तफसील बताता हूँ, लेकिन पहले ईरान ने आज ईद के दिन बड़ा रगड़ा लगा दिया। ये सरप्राइज़ था। अच्छा देखिए सरप्राइज़ क्यों था। इसराइल अमेरिका की, आपको पता है, जंगी ताकत, वो आप जानते हैं कितनी बड़ी उन्होंने मिथ बनाया हुआ है। लेकिन अब ये ईरान की ताकत तस्लीम करे, क्यों कर रहे हैं? हमला करने की धमकियाँ देके मनसूख क्यों करते हैं? सलामती कौंसिल में जहाँ आज 100 से ज़्यादा वज़राए ख़ारजा थे, उसमें एक ही मामला था कि ईरान ने जो अरब अमारात के एटमी प्लांट बरखा पे हमला किया, और ये याद रखें कि हमला ईरान से नहीं, इराक से हुआ था 3 रोज। लेकिन ये इतना ख़तरनाक मामला कि सलामती कौंसिल में सब के सब यही चीखते रहे। आज हवाएं उड़ी हुई थी। अरब अमारात समेत, मिडल ईस्ट समेत, अमेरिका और इसराइल समेत ईरान का ये दावा था दूसरा हमला हुआ तो फिर ये पूरा एटमी प्लांट उड़ा देंगे, तनसीबात उड़ा देंगे, खूनख्वार हमला करेंगे। और ये दुनिया की ताकत से बाहर है। देखिए कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जानदार, चरिंद परिंद, माहौलियात, सभी मामला, ये बरखा वाला मामला सबसे बड़ा था, गेम चेंजिंग मामला था। ये जो डोनाल्ड ट्रंप खाक मांगता है ना, एटमी खाक, वो यहीं से मिलनी थी। इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था। और अभी आप इसको एक और एंगल से देखें कि रूस और चीन का भी, आपको पता है, बड़ी कुर्बत है। यूक्रेन पर रूस ने एटमी हमले की बात की तो चीन ने मिन्नत की कि ना करना। हालांकि यूक्रेन ने रात को भी बहरे अस्वद में रूस के सबसे बड़े हेडक्वार्टर पर 4 साल में दूसरी दफ़ा क्रूज मिसाइल से हमला किया। 2 दफ़ा हुआ है सिर्फ 4 साल में, दूसरी दफ़ा रात को हुआ है। लेकिन ये रूस से कह रहे हैं एटमी हमला ना करें। उन्हें पता है क्या मामला होता है, किधर चला जाता है। अब आ जाए अमेरिका का जो सबसे बड़ी फ़ज़ाई बालादस्ती, नाकाबिल तस्खीर होने का मामला, जो ईरान ने नेस्तो नाबूद किया। आज बाकायदा वीडियो सबूत जारी किया। इसराइल के अखबारात जेरूशलम पोस्ट ने कन्फर्म किया। पासदारान इनकलाब ने भी कहा कि फ़ज़ाई हदूद में अमेरिका के जंगी जहाज़ F-35, उनका ड्रोन MQ-9 रैपर दोबारा घुसने की कोशिश कर रहे थे, ईरान ने मार गिराया। ये कोई मामूली खबर नहीं है। F-35 गूगल पे चेक करें ज़रा, फ़ज़ाई बर्तरी का, फ़ज़ाई ताकत का, ये रीढ़ की हड्डी है। मुस्तकबिल की जंगों का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। ऐसा जंगी जहाज़ है सर, लड़ता नहीं है, बल्कि जहाँ चाहे जिसको चाहे उड़ा देने की सलाहियत तो है ही। लेकिन दुनिया की तारीख में आज तक अमेरिका का ये जहाज़ किसी ने नहीं गिराया। रडार पर तो देख ही नहीं सकते। फिर ये मिसाइल, आपको पता है, मार के बड़े आराम से वापस भी चला जाता है। $100 मिलियन तो इसकी मामूली सी कीमत है, लेकिन असल कीमत जहाज़ की नहीं है। इसकी जो पायलट की मखसूस ट्रेनिंग, उसका जो हेलमेट, उसके जो आलात हैं, जो सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट इंटीग्रेशन है, ये दुनिया का चलता फिरता एक फ़ज़ाई ताकत का वो नमूना है कि अगर ये कहा जाए कि ये जिसके पास वो फ़ज़ा उसकी है, वो गलत नहीं है। फिर MQ-9 रैपर ड्रोन, वो भी ऐसा है, घंटों तक फ़ज़ा में रहने वाला, टारगेट को मॉनिटर करने वाला। इसके पास भी वो जो हथियार हैं, गाइडेड मिसाइल तक हैं। हज़ारों किलोमीटर बैठ के वो वीडियो गेम की तरह से इस्तेमाल करते हैं। जहाँ चाहे दुश्मन की, जिस बंदे को उड़ाना हो उड़ा भी सकते हैं। ये बड़े नाकाबिले तस्खीर हथियार हैं। ये ड्रोन $50 मिलियन के सिर्फ। ईरान ने दोनों को उड़ा के वीडियो जारी की और फिर गेम पलटी के अब अमेरिका को अंदाज़ा हो गया, वो टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई। और ये कैसे कि चीन का सिर्फ रडार सिस्टम इन्हें ढूंढ सकता है, रूस का S-400 500 इन्हें गिरा सकता है। यानी हाइपरसोनिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ गई। ये सबूत है। ईरान ने ये ड्रोन F-35 का दावा किया। बहुत बड़ी खबर थी। इस मामले के बाद ईरान की ताकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गई। ये ईद पर ईरान का सरप्राइज आप कह लें। अब यही वजह है कि मुज़ाकरात का जो मामला फिर एक दफ़ा अमेरिका से हो शोर मच गया। ट्रंप की जो पोजीशन है वो बड़ी खतरनाक हो चुकी है। मैं आपको आगे बताता हूँ। इसने आज बुध वाले दिन कैंप डेविड में अपनी पूरी काबीना का गैर मामूली इजलास बुलाया था। गैर मामूली, वो क्यों गैर मामूली? उसे आखिरी वक्त में कैंसिल किया। गैर मामूली इसलिए कि जिन्होंने इस्तीफे दिए उन्हें भी बुलाया था। डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, आपको पता है, सारी इंटेलिजेंस जंग के मुतल्लिक ईरान के हवाले से सब कुछ इन्होंने समझाया था। जंग में ना जो ये हालात नहीं मानता था। और दूसरा बगावत का खतरा, वो रिपब्लिकन्स लॉबी
جو اسے گھیر رہی ہے. 9 جون سے پہلے یہ سارے ووٹ اسرائیل نے اپنے حق میں کرنے ہیں. 9 جون کیوں اہم ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹرمپ کے لیے حالات کیوں خطرناک ہیں. یہ اسرائیل کی لابی کا مکمل وائٹ ہاؤس پہ قبضہ نظر آ رہا ہے. ٹرمپ کی کابینہ دباؤ ڈال رہی ہے. دوسری طرف جو ایران کی جنگ کے مخالف ہے وہ ہر صورت میں معاہدے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اصل حالات کیا ہیں دیکھیں. پہلے امریکہ کی طرف سے پھر الجزیرہ کے بیورو چیف نے یہ دعوے کیے. ویسے تو سن کے کان پک گئے ہیں, لیکن سب جانتے ہیں کہ جب تک معاہدے کے اوپر دستخط نہ وہ معاہدہ نہیں ہوتا, وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ شرائط, مطالبات یا خواہشات ضرور لکھی ہوئی ہیں. اب امریکہ اور ایران دیکھیں جنگ دونوں بند کر, یہ بات تو سچ ہے دونوں کی, لیکن پوزیشن مختلف ہے. ٹرمپ جو آپ کو ایک سانس میں ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے نظر آتا ہے, دوسرے میں معاہدے کی باتیں کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ نہ وہ معاہدہ کر سکتا ہے نہ وہ ایران کو تباہ کر سکتا ہے. ایران کی توانائی کی صلاحیت کو صرف تباہ کرنا چاہتے بس, لیکن وہ اسے پتا ہے دنیا برداشت نہیں کر سکتی. اب وہ آہستہ آہستہ کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے, سچ تو یہ آپ کو بتا نہیں سکتے, ادھر ادھر کی پھر فضول باتیں اور جگتوں میں ہی ٹائم ضائع کرتے ہیں. یہ پاکستان سمجھ کر سائفر یا وینزویلا سمجھ کر حملہ کر کے دونوں میں ناکام ہوئے. دنیا کی مارکیٹ میں تیل کی رسد پر, تجارت پر قبضہ نہیں ہو سکا. اب یہ کوشش ہے چین کو تنہا کریں, ایران پر معاشی پابندیاں لگائیں, عرب ممالک کو سامنے کھڑا کریں. اب مجبور اتنے ہو گئے کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے عرب ممالک ایران کو تنہا کریں. لیکن ایران نے الٹا $24 ارب مانگ لی, اور $24 ارب اور $12 ارب قطر دینے پہ تیار بھی ہو گیا. باقی 60 دنوں میں ملیں گے. ان کے جو مذاکراتی انچارج محمد باقر غالباف یہ پہنچ گئے. عرب دنیا نے ایک ڈیفرنٹ سٹانس لیا ہوا اور بڑا ٹیکنیکل سٹانس ہے. یہ میں آپ کو آگے بھی چل کے بتاتا ہوں. پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صدر جو اب چین ہے, یاد رکھیں ان کی روٹیشنل پالیسی میں وہاں 100 وزرائے خارجہ تھے. چین کے 55 سال مکمل ہوئے, صدارت چین کے حوالے کی گئی. چین نے صاف صاف کہا کہ اب دنیا میں وہ جو سپر پاور کا نظام تھا وہ ختم ہے, اب ملٹی پولر نظام ہو, کوئی ایک طاقت نہیں ہوگی. روس, چین اور ایران طاقت ہے. یہ عرب دنیا پریشان ضرور ہوئی, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا, پھر ٹرمپ نے آگے کیا کیا, اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. اس نے اپنے فیلڈ مارشل کی اقتدار فارم 47 کے نشے من پہ بجلیاں گرائیں. دباؤ دیکھیں کس لیول پہ, ذرا غور سے سنیں کھچڑی کیا پک رہی ہے. ابراہم اکارڈ میں شامل کرنے کا معاملہ, یہاں انہوں نے خواجہ آصف کا بیان, خواجہ آصف اندازہ کریں, اور وہ بھی پرانا بیان. امریکہ اور اسرائیل میں اس وقت ہر طرف چل رہا ہے. الجزیرہ نے اس کی تردید کی کہ یہ ایسا کوئی بیان نہیں ملا انہیں. خواجہ آصف نے اسرائیل کے حوالے سے جو پرانی ٹویٹس کی تھی, ذرا غور کریں, وہ اٹھا کر منظر عام پر لے آئے کہ جی اسرائیل ایک انسانیت کے شیطان ہے, لبنان میں فلسطین میں معصوم لوگوں کی نسل کشی کر رہی ہے. ٹویٹ آپ نے یاد ہوگی, خواجہ آصف نے ڈیلیٹ کر دی. وزیر دفاع, فوج کا بظاہر سربراہ, ویسے تو سیالکوٹ کی چند گلیوں میں بھی شاید وہ سربراہ نہیں, لیکن کاغذات میں وزیر دفاع ہے. اسرائیل کی باتیں تو اس نے ٹھیک کی بالکل, لیکن خواجہ آصف کو بس تلے پھینکنے کا یہ بیانیہ جو انہوں نے چیک کرنے کے لیے امریکہ کا رد عمل کوشش کی, وہ بیک فائر ہوگی بری طرح. امریکہ نے اسے اٹھا لیا, اسرائیل نے اٹھا لیا, اور ان کا فیلڈ مارشل شباز شریف کا تو کوئی بیان نہیں اس پہ, کیونکہ ان کی تو حالت ایسے ہے جیسے قربانی کے جانور کو پتہ ہے نا کل گردن پہ چھری پھیرنی ہے. ٹرمپ نے تو تیل لگا کے چھری تیز کند کی ہوئی, یعنی کھنڈی کی ہوئی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ جانور کی بجائے جنرل باجوہ کو ڈال دیں. ذرا میں بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. امریکہ سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کا سارا معاملہ جنرل باجوہ پہ ڈال دیں, اور 7 3 4 4 5 5 بیانیے وہاں مارکیٹ میں چھوڑ دیں. جیسے جی پاکستان کا تو پاسپورٹ پہ لکھا ہے اسرائیل جا ہی نہیں سکتے. فیلڈ مارشل نے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نیتن یاہو کی کہا ایبسولوٹلی ناٹ. ان کا ایک بیانیہ ہوگا. دوسرا جنرل باجوہ پہ ڈال کے کہ عمران خان نے تو مان لیا تھا, دستخط کیے ہوئے تھے, تحریک انصاف نے سارا کروایا, اسرائیل سے سیٹنگ ہے ان کی. تیسرا جی پاکستان کی مشکلات بڑی بڑھ گئی نا, ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں, کدھر جائیں. عرب دنیا بھی مان رہی ہے, ہم کیا کریں, ہماری اسرائیل سے دشمنی کیا ہے, یہ تو بھارت کا ساتھی ہے, ہمارے خلاف جنگ میں انہیں ہتھیار دیتا ہے, ہم صلح کریں کہ تو بھارت کمزور ہوگا. یہ بھی ایک بیانیہ ہوگا. اب ان کو اب پتہ لگ گیا یہ کہ ایران کے بعد دیکھیں نشانہ ترکی اور پاکستان تھے اسرائیل کے. یہاں ٹرمپ نے ابراہم اکارڈ معاہدے میں انہیں شامل کر کے زہر کی جگہ چینی سے مار دیا, جو چینی کھلا کے مارا گیا. لیکن ہو گیا ان کے ساتھ بڑا ہاتھ. خواجہ آصف تو دیکھیں 2 ٹویٹس کر کے بھاگ گیا تھا اس وقت, لیکن وہ اسکرین شاٹ تو موجود ہیں. امریکہ میں بیٹھ کے وہ پوری کمپین شروع ہوئی, اسرائیلی لابی کو دکھائی گئی, نیتن یاہو کے سابق مشیر کو بتایا گیا, ٹرمپ کی کابینہ کے جو اہم ترین وزیر ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے مذاکرات کروا رہے ہیں, اور مذاکرات اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہے, ان کے اوپر ڈال دیا. ٹرمپ نے دیکھیں تسلیم کروانے والا جو بیان شامل کروایا, اب اس کا جو سب سے قریبی ساتھی لنزے گرہم, باقی تمام سینیٹر اسرائیل کے حامی بہت بڑی تعداد میں, وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. انہوں نے ٹرمپ سے کہا دیکھیں پہلے بھی انہوں نے فوجی طیارے نور خان بیس پہ رکھے ہیں ایران کے, اور اب بھی دیکھیں ان کا وزیر دفاع اسرائیل کے بارے میں سوچ کیا رکھتا ہے, بیان کیا دیتا ہے. اور ایک طرف یہ جنگ بندی کے دعوے کرتے ہیں, دوسری طرف یہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں, دوہرا کردار. یہ غیر جانبدار نہیں ہے, ان کا ماضی بڑا گندا ہے. یہ ان کے سینیٹر کانگریس کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اب یہ معاملہ کیوں اہم ہے؟ 9 جون کو دیکھیں ٹرمپ کی پارٹی کے اندر ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کے سینیٹرز جو کانگریس میں ان کا پرائمری الیکشن ہے ریپبلکن پارٹی. ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نومبر 2026 مڈ ٹرم الیکشن میں کون کون سے امیدوار ہوں گے. اب اس کے لیے 50% ووٹ چاہیے. اب پارٹی کے اندر یہ سچویشن ہے ٹرمپ کی کہ اسرائیل کے حامی اور اسرائیل کے مخالفوں کے درمیان یہ جنگ ہے اور اسرائیل کی لابی کھل کے پیسہ لگا رہی ہے, بڑا زور لگا رہی ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے, پہلے جیسے انہوں نے کنٹکی میں کیا. یہاں 61% ووٹر اس جنگ کے خلاف ہے, 60% امریکیوں نے کہا ہم نیا چہرے ہمیں لانے ہیں. اب اسرائیل کی جو لابی ہے, جو ٹرمپ کی پارٹی ہے, یہ ایران کے ساتھ جو جنگ کے حمایت کر رہے ہیں وہ اب رہ گئے صرف 23%. یہ لنزے گرام جیسے جو ساؤتھ کیرولینا سے مڈ ٹرم الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور 9 جون سے پہلے اسے ہر صورت پارٹی کے اندر حمایت چاہیے. جیسے میں نے بتایا کنٹکی میں وہاں اسرائیل کا حامی 10,000 ووٹوں سے جیتا ہے. یہ سب چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی پارٹی کے تمام لوگ جیت جائیں اسرائیل والے, اور یہ جیت کے تو ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے. پھر سامنے فارم 47 کی حکومت فیلڈ مارشل سے کریں یا تو پھر ان سے اسرائیل کو تسلیم کروا کے تو یہ فارغ کرو. تیسرا راستہ ہی نہیں رکھا انہوں نے. فاکس نیوز نے رپورٹ جاری کی ہے کہ اتنے غیر معمولی حالات ہیں کہ ایک طرف آج تو ہماری عید ہے, وہاں کیمپ ڈیوڈ میں ٹرمپ نے بلا کے فیصلہ کرنا تھا اور استعفیٰ دینے والوں کو بھی بلایا ہوا تھا کہ یہاں, لیکن وہ اتنا کمزور کہ وہ مجبور ہو کے کینسل کرنا پڑا وائٹ ہاؤس کی طرف کہ جی موسم خراب ہے. اب وہ یہی معاملہ ہے کہ الیکشن آ رہا ہے, بجٹ آ رہا ہے, فٹ بال کا ورلڈ کپ آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے حوالے سے پلیٹ فارم بھی ہے, مڈ ٹرم بھی ہے. ادھر سے سعودی عرب اور قطر نے جو ان کی بجا دی, محمد بن سلمان نے کہا کہ نہیں ہم اسرائیل کو ماننے والی شرط سے صاف صاف انکار کر رہے ہیں, آزاد فلسطین کا ریاست کا مطالبہ. یہ سعودی تجزیہ نگار اینالسٹ سب کے سب دعویٰ کر رہے ہیں جو عوامی رائے کی نمائندگی بھی کرتے ہیں کہ عوام اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے. سعودی انکار کے بعد اب فیلڈ مارشل پھنس گئے بڑی بری طرح. انہیں لگا تھا سعودی عرب کہہ دے گا ٹھیک ہے جی ہم شامل ہو رہے ہیں, پھر انہیں بھی کہیں گے جی وہ جی عرب بڑا, سعودی عرب بڑا بھائی ہے, ہم چھوٹے بھائی ہیں, تو چھوٹے بھائی تو بڑے بھائی کی باتیں مانتے ہیں, تو ہم اسرائیل کو مان رہے ہیں. نتنیاہو عظیم لیڈر ہے, اس کے اوپر نعرے مارنا شروع کر دیں, کیونکہ خان نے تو میر جعفر میر صادق بڑا سوچ سمجھ کے کہا تھا وطن فروشی. اسرائیل کو تسلیم کرنا, یہ معاملہ یاد رکھے پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوا ہے. یہ جب امریکہ گیا تھا اس کی ملاقاتیں وہاں ہوئی تھی, وہاں سے کام شروع ہو چکا. ہر آرمی چیف کے دور میں اس میں اپڈیٹس ہوتی رہی. یہ صرف عوامی دباؤ ہے, نظریاتی خوف ہے, یہ نہیں کر سکے. انہیں لگتا ہے فیلڈ مارشل نے فارم 47 کا اقتدار بنایا, طاقت اور خوف ایسا لوگ بولیں گے ہی نہیں, اور ہم خفیہ طور پہ تسلیم بھی کر لیں, پبلک میں نہ لائیں, جب تک ہمارا اقتدار ہے ٹھیک ہے, جب ہم چلے جائیں گے پیچھے سے معاہدہ لے آئیں دنیا کے سامنے. آنے والی حکومت کیا کر رہے گی, جیسے انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز یا نیوکلیئر رینج پر یہ جنرل باجوہ کے ساتھ آپ نے کیا کر لیا, تو یہ وہ واردات کر کے ہم چلے جائیں. لیکن ایسے ہوگا نہیں. انہوں نے کہا نہیں, دنیا کے سامنے فوٹو لگانے, یہاں بیٹھ کے دستخط کرنے ہیں, دستخط بھی کرنے ہیں, تصویریں بھی بنانی, اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. اور ان سے دیکھیں بعید کوئی نہیں. 1971 میں جب یہ مشرقی پاکستان ٹوٹا تو 93,000 سرنڈر کرنے والوں کا انہوں نے استقبال کیا تھا. سیاسی جماعتیں انہیں بنانے دی, انہیں عہدے دیے تھے. انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, لیکن فرق پڑتا ہے تو انہیں ایک شخص جو ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ, جس کی قربانی سے اس طرح فرق ہے. جیسے یزید کو 3 براعظموں میں حکومت تھی لیکن بیعت چاہیے تھی امام حسین علیہ السلام. اب چونکہ عید کا دن ہے, عید الاضحیٰ کا دن ہے, قربانی کا دن ہے, تو میں اس پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. خان کی قربانی کا آپ کو ذرا سمجھاؤں, کیونکہ بڑا دن ہوگا اس پہ بات نہیں کی. قربانی کی عید ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اپنی سب سے قیمتی چیز اولاد اسماعیل علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے قربان کی, کرنے کی انہوں نے ایک روایت رکھی جو سنت ابراہیمی بن کے تا قیامت تک جاری رہے گی. اب انسان کے پاس قیمتی اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں مال و دولت ہوتا ہے, خواہشات ہیں, آرام ہے, اولاد ہے, یا مقصد ہے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا. قربانی سے ہی کہتے ہیں نا, جب اپنے نفس پہ, خوف پہ, لالچ پہ یا ذاتی فائدے پہ آپ قابو پا لیں, اسے کہتے ہیں قربانی. یہ جانور پر چھری چلانا تو قربانی کا نام نہیں ہے. عام دنیا میں تو دیکھیں ہم اپنی مال و دولت, صحت, وقت, خاندان, عزت و احترام, سکون, طاقت, سب سے بڑھ کر یہ قیمتی. دیکھیں نا بیمار سے آپ کبھی پوچھے کیا قیمتی چیز, وہ کہتے ہیں صحت. جس کا غریب ہے اسے پوچھیں وہ پیسہ. کوئی اکیلا شخص ہے, کوئی نہیں دنیا, پوچھے کیا ہے, وہ کہے گا محبت. مظلوم سے پوچھو گے انصاف قیمتی ہے. اڈیالہ جیل میں جو بیٹھا ہوا اس وقت شخص عمران خان ہے, اسے کسی گائے, بھینس, بکرا, دمبا ذبح کر کے نہیں قربانی. وہ اپنی آرام, آسائش, اولاد, اقتدار, اختیار سب کچھ قربان کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز اولاد, اور سب سے بڑی چیز اپنی آزادی. دیکھیں سب سے قریبی رشتہ ماں کا بچے سے ہوتا ہے, جسے اللہ نے 70 ماہوں سے مثال دے کر ہمیں بتایا. اب دیکھیں کہ جو ہی بچہ سانس لیتا ہے دنیا میں, سب سے پہلے وہ اس نال کو کاٹا جاتا ہے, اسے آزاد کرتے ہیں, جس کے ساتھ جڑ کر وہ 9 مہینے خوراک اور آکسیجن لیتا ہے. یعنی بچہ آزادی مانگتا ہے فوراً, یہ انسان کی فطرت ہے, اس نال کو کٹتی ہے آزادی ملتی ہے. تو جتنی مرضی دولت ہو, آپ آزاد نہ ہو کوئی فائدہ نہیں, آپ اپنی مرضی سے بول نہ سکیں, کچھ کر نہ سکیں. عمران خان اس وقت اپنی مرضی سے اس قوم کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کہہ دیتا نہیں. اللہ کی رضا اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ نظریہ ہے کہ عید کی نماز بھی نہیں اس کو پڑھنے دیتے, اس کو عبادت بھی نہیں کرنے دیتے. اس لیول کی آزادی پہ قربانی. وجہ کیا ہے؟ صرف ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کر, اپنا سکون, اپنی زندگی, اپنا موقف, اپنا نظریہ.
اور 3 چیزیں خان کو: صبر، استقامت اور مزاحمت. یہ 3 چیزیں اس کا ہتھیار ہے. 25 کروڑ پاکستانی سے سبق سیکھیں، جس کی ملاقاتیں باند علاج باند اولاد سے دور. ابھی خطبۃ الحج میں مولانا صاحب کہہ رہے تھے، حافظ صاحب بکا والے اصلی، کہ جن قوموں پر ظلم ہوا اللہ ان کی نعمتیں چھین لیتا ہے. عمران خان اللہ کی نعمت ہے، اس کے ظلم کرنے والوں نے دیکھیں آج پاکستان سے اللہ نے نعمتیں چھینی ہیں. تباہی بربادی کا جو کھیل نظر آتا ہے آپ کو. خان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر محروم بلوچ ہے، سنم جاوید، فلک جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، علی وزیر ہے، رضوی برادران. یہ سب ظالموں کی قید میں ہیں، سب قربانی دے، بلکہ دنیا جہاں میں جہاں بھی ہیں. بچوں کی ان کی ماؤں سے نہیں آج ملنے دیا جا رہا کوٹ لکھپت میں. ایک پنجاب میں وہ جنرل رانی اور ایک وہ جو کہتی ہے میں ماں ہوں. پتہ نہیں وہ ملاقاتیں ان کی ماں نے بند کی ہیں یا ماموں جان نے بند کی ہیں، اب یہ تو نہیں کسی کو پتا. اس ملک کی بہرحال تباہی وہ پھیر دی جو ابھی میں IMF کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، اور اتنی خطرناک رپورٹ ہے. آپ دیکھیں، پڑھیں ذرا کبھی بیٹھ کے معاشی صورتحال نے کیسے تباہ کی. خود مختاری سیاست، امن و امان، خارجہ پالیسی، جو کہ سارے کا سارا جڑا ہوا ہے معیشت کے ساتھ. معیشت میں بجلی، پیٹرول، گیس تو مہنگی ہوتی ہے، ٹیکس ہوتا ہے، سبسڈیز ہوتی ہیں، نوکریاں نہیں ہوتی، تعلیم، صحت، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، کرنسی کی قیمت وغیرہ، یا ادارے کیسے چلیں گے. یہ انہوں نے سارا IMF کو دے دیا. یا IMF صرف قرض نہیں دے رہا، یہ پاکستان کے تمام فیصلے کر رہا ہے. یہ جو معاشی پالیسی IMF نے بنائی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ارجنٹینا، مصر، سری لنکا میں ہوا. وہاں بھی حالات ایسے خطرناک ہیں جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں. کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی میں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، فوجی اڈے دینے ہیں، اپنے ملک کے تمام اثاثے، PIA، اسٹیل مل، موٹر وے سب بیچنا ہے. مطلب یہ معیشت کو اتنا کمزور کر دیا کہ دیوالیہ صرف ہونے کا خطرہ اور ٹھیک ہونے کا ایک ہی راستہ کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معیشت کی بڑی بڑی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام، اور معاشی استحکام سیاسی استحکام کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی. عید کا دن ہے، میں زیادہ منفی باتیں نہیں کرنا چاہتا. آج ہو سکتا ہے عمران خان کی خفیہ ملاقات بھی ہو جائے. ابھی بہت ساری میرے پاس خبریں آ رہی، کچھ عید کی نماز پڑھنے کی بھی متضاد معلومات ہیں. دیکھیں کیا میں نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، مفاہمت والوں نے دعوے کیے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں میرے پاس، لیکن میں کوشش کروں اگلے ویلاگ کے لیے چھوڑ دوں. کچھ پہلا ویلاگ ہے عید کا، تو آپ ان دن قربانی سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر دوسرے میں مزید تفصیلات. اپنا خیال رکھیں، اس وقت تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.